अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप। मैं हूं फैसल अब्बासी। पानामा केस का फैसला बिल आखिर महफूज हो गया है, लेकिन इस सारे दौरानिए में पाकिस्तान के अंदर कारोबार की क्या सूरत हाल रही और पाकिस्तान की मईशत कितनी महफूज हुई है, आज के प्रोग्राम का उन्वान यही है। इसी पे हम बात करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं को कुरेदने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम सिद्दीकी साहब, आप चेयरमैन टैक्स कमेटी हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इसके साथ साथ मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब, फैसला महफूज हो गया है, लेकिन क्या कारोबार और मईशत भी महफूज हैं या फिर आप समझते हैं कि गैर महफूज हैं? देखिए फैसल साहब, पिछले 15 महीने से, ये अप्रैल 2016 में इंकशाफात आए थे पैनामा लीक्स के हवाले से। अब 15 महीने की एक कहानी है, 15 महीने का एक हंगामा है, 15 महीने का एक ड्रामा है। और इस 15 महीने की कहानी को ऑनरेबल जज जो हमारे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने एक फ़िक्रे में, यानी कि वो कूज़ा, दरिया को कूज़े में जो बंद करना है, वो कहते हैं एक फ़िक्रे में 15 महीने की कहानी उन्होंने बताई है। और उनका कहना है कि सवाल एक ही है, रकम कहाँ से आई थी। अब ये 2017 में हम बैठे हैं और जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कहते हैं सवाल एक ही है, रकम कहाँ से आई थी। उस सवाल का जवाब भी है कि हम पे इल्ज़ाम क्या है, हम पे इल्ज़ाम क्या है, उसका जवाब भी जज साहब दे चुके हैं। अच्छा, एक ही सवाल है कि रकम कहाँ से आई थी। 18वीं सदी के सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह, उनका कलाम मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था। उन्होंने भी, आप हैरान होंगे कि पैनामा की तरफ इशारा किया था 18वीं सदी में 18वीं सदी में। और वो ये कहते हैं कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है। जैसे हमारे जज साहब कह रहे हैं कि सवाल एक ही है, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि एक नुक्ते विच गल मुकती है, फड़ नुक्ता छड़ हिसाबान। वो कहते हैं कि वो पहली नस्ल का हिसाब और दूसरी नस्ल का हिसाब और 3 नस्लों का हिसाब हमें नहीं चाहिए, वो एक नुक्ते को डॉक्टर साहब, आप इस मामले को थोड़ा रोमांटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हकाइक जो हैं वो क्या हैं, अंदर की बातें क्या हैं, वो बताएं। वो दोबारा एक मैं बाबा बुल्ले शाह का मिसरा और बोल लूँ, उसके बाद फिर हम हकाइक पे आ जाते हैं। कहते हैं एक नुक्ते विच गल मुकती है, कभी सच्ची गल भी लुकती है। जो सच्ची गल है वो तो सामने आनी पड़ेगी। अच्छा, फैसला महफूज हो गया। अब मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है, क्या सराइयाँ हो रही हैं। मेरी नाकिस सी राय, 4 मुमकिन फ़ैसले हो सकते हैं। एक तो ये है कि नाअहली हो जाए, वज़ीर आज़म साहब को नाअहल करार दे दिया जाए। एक ये भी हो सकता है कि उनके सारे मुकदमात जो हैं वो ट्रायल कोर्ट को भेज दी जाएँ, नैब को भेज दी जाएँ, किसी और ट्रायल कोर्ट को भेज दी जाएँ। तीसरा मुमकिन फ़ैसला ये है कि नाअहली भी हो जाए और मुकदमात भी ट्रायल कोर्ट को भेज दिए जाएँ। और चौथी एक मुमकिन फ़ैसला ये हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को सारे मुकदमात भेज दी जाएँ और वज़ीर आज़म को हुक्म दिया जाए कि वो वज़ीर आज़म के दफ्तर से उस वक्त तक अलहदा हो जाएँ, जब तक ये सारा कुछ हो नहीं जाता। मेरे नज़दीक नाअहली के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और मेरे नज़दीक नाअहली और साथ ही साथ मुकदमात जो हैं ट्रायल कोर्ट में, उनके चलने के भी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। नईम साहब, शुरू में जब ये मुकदमा शुरू हुआ था, JIT की रिपोर्ट आई थी, तो उनका लुब्बे लुबाब ये था, वो ये कह रहे थे कि आपके सारे बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल हो, हुदैबिया इंजीनियरिंग हो, हमज़ा बोर्ड हो, मेहरान रमज़ान हो, वो सब नुकसानात कर रही हैं, मुनाफा बख्श नहीं है। अगर वो सब नुकसानात कर रही हैं तो जो असासाजात लंदन में हैं 4 फ्लैट्स के हवाले से, वो आप तस्लीम कर चुके हैं कि हमारी मलकियत है। अगर वो सब बिजनेसेस नुकसान कर रहे हैं तो फिर आपके ये असासाजात कहाँ से आए? आपकी असासाजात और आपकी इनकम में वो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। तो एक सवाल तो कर रहे थे कि पैसा कहाँ से आया, फिर उन्होंने कहा कि पाक अगर पैसा आ भी जाए तो बाहर कहाँ से गया। फिर आपने पिछले कुछ 2 दिनों में देखा कि वो जो जाली दस्तावेज़ात आ रहे थे, अब उसके ऊपर फोर्जरी होगी, फिर FIRs का मामला होगा, कहाँ तक जाता है, किसके ऊपर होगा। शुरू में कहा जा रहा था कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, और वो साजिश की लिस्ट में लिखता जा रहा था, हर रोज़ कोई ना कोई नया नाम आता जा रहा था। कहते थे इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, फिर उन्होंने कहा JIT कर रही है, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कर रही है, जबल अली फ्री जोन इनके खिलाफ है, UK होम ऑफिस भी अपने ख़त दे रहा है, विकीपीडिया, CIA, कैलिब्री, वो कितनी लंबी लिस्ट बनती चली जा रही थी कि ये लोग साजिश कर रहे हैं। अब नून लीग का मंसूबा क्या हो सकता है, वो क्या करना चाहते हैं? माइक टाइसन, नईम सिद्दीकी साहब वो बॉक्सर थे, वो कहते हैं कि एवरीवन हैज़ अ प्लान, सबके पास एक मंसूबा होता है।
until they get punched in the face. بالکل جب تک منہ پہ مکہ نہیں پڑ جاتا. صحیح بات. اچھا آپ کو ہم نے تکلیف اس لیے دی ہے کہ ہمیں یہ بتائیں 15 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے پینما کا, اس کا بزنس کی کارروائی کے اوپر, بزنس مین کے اوپر, پاکستان کے بزنسز کے اوپر کیا اثر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. دیکھیے بزنس کا جو بیسک سینیریو ہے نا سر, وہ ہمارے پاکستان میں پچھلے 30-40 سال سے جو بزنس ہو رہا ہے اس میں بیسیکلی جو سب سے چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک بزنس بڑی کمپنی کے لیے, وہ اس کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے. اور جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس کے پروفٹ اینڈ لاس کو. اگر اس کا اینڈ پہ رائٹ سائڈ پہ نیچے پروفٹ ہے تو وہ اس پہ ٹیکس دے گی, یا ٹیکس بیفور پروفٹ دے گی, یا ٹیکس آفٹر پروفٹ دے گی. اور وہ جو رقم وہاں سے آئے گی اس کا پروپورشنیٹ انکم کے حساب سے ان کی انکم کنسیڈر ہوگی جو انکم ٹیکس میں ہے. اچھا یہ ایک بیسک فارمولہ ہے کہ آپ اپنی وائٹ انکم کو کیسے شو کریں. اس کے طریقہ کریں, یا تو آپ جو انکم کماتے ہیں اس کے اوپر پورا ٹیکس دیں, یا آپ اگر امپورٹر ایکسپورٹر ہیں تو آپ کی پریزنٹیو انکم ہے اس کے مطابق آپ کی جو ویلتھ جو ہے بننی ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے کہ فورن ریمیٹنسز آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں تھرو جینون پروسیس, تو وہ آپ کی انکم شو. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو دین اس کے لیے ایک بڑا سمپل سی ایک بات ہے جو کہ کورٹ میں بھی کہی گئی, لیونگ بیونڈ یور مینس. یہ پنچ لائن ہے کسی بھی بزنس کے لیے شو کرنے کے لیے. اب رہی بات جو آپ نے دوسرا سوال کیا, وہ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی پچھلے 15 مہینے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اچھا بزنس مین جو ہے وہ بیچارہ, اس کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح جائے اپنا بزنس کھولے, بزنس چلائے, فیکٹری چلائے, ملازمین کو تنخواہیں دے, اس کے بعد را مٹیریل خریدے, امپورٹ کرے, ایکسپورٹ کرے, اور جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے لگائے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بزنس جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ پچھلے 15 مہینے سے بڑے تذبذب کا شکار ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اپنا کام کرتے رہیں, عدالتی کارروائی نہیں ایسا ہوتا نہیں. یہ عدالتی کارروائی سے آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ بڑی ڈاکٹر صاحب متاثر ہو رہی ہے. جو باہر آپ کا بائر بیٹھا ہے اس کو آپ کیا گارنٹی دیں گے کہ آپ اس کو مال ٹائم پہ دے سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی ہے اینڈ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ اکارڈنگلی, ہم وی ول ڈیلیور یو دا پروڈکٹس رائٹ. یہ نہیں کر سکتے آپ. تو وہ بھی تو واچ کریں نا آپ. پھر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان جو پاناما کی وجہ سے آپ کے 2 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کا بوڑھا جو ہے نا اس کے زبان میں پاناما ہی پاناما چل. ایوری باڈی از ٹیکنگ اٹ از سو ڈیپ انٹرسٹ دیٹ اٹ ہیز بیکم ملک کا سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ بن کے رہ گیا. اب جب کوئی پروجیکٹ کسی نے کرنا ہے, آپ کی FTA پاکستان میں کام ہو گئی ہے, آپ کی جو فورن انویسٹمنٹ وہ نہیں آ رہی. وہ اس لیے کہ جب آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے, آپ کی اسٹاک مارکیٹ صحیح چل رہی ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں 54,000 سے لے کے آج مارکیٹ آپ کی 44,000 پہ ہے. ایک پوائنٹ از اپروکسیمیٹلی $2 ملین. آپ جب دیکھتے ہیں, آپ اس کا لاس کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ فورن انویسٹمنٹ آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں بہت تھی, وہ بھی مارکیٹ سے باہر نکل گئی اس لیے کہ انسرٹنٹی ہے نا. پھر دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ آف, جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں بات ہوئی, آپ کی کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے. اچھا میں اس بات کاسٹ آف لیونگ اور پیناما کا تو کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. سر جی دیکھیں, جب آپ کی ساری اٹینشن گورنمنٹ کی بھی اپوزیشن کی بھی ایک طرف چلی جائے گی تو پروڈکٹیو جو آپ کے کام ہیں اس کے اوپر آپ کیسے توجہ دیں گے؟ آپ یہ PSDP پہ کیسے توجہ دیں گے؟ آپ ایک عام آدمی کی صحت, روزگار, تعلیم کے اوپر کیسے توجہ دیں گے؟ اچھا حکومت کے پاس آپ لوگوں کے لیے وقت نہیں بچا کہ آپ کے مسائل دیکھ سکیں؟ ایگزیکٹلی نہیں. اس وقت تو دیکھیں نا, آپ فائنانس منسٹر کو کہیں گے آئیں جی ہم سے آگے بات. آپ کو پتہ ہے اس دن فائنانس کمیٹی میں ایپٹما کے جو ایکس چیئرمین تھے وہ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے کچھ کریں. میں بالکل اس بات سے ایگری نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب کہ گلوبلی بزنس جو ہے نا ڈاؤن ہو رہا ہے. بالکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں $38 بلین پہ چلے گئے, آپ سری لنکا کو دیکھیں $12 بلین پہ چلے گئے, انڈیا کی ایکسپورٹ $142 بلین پہ ہے, ملیشیا $300 بلین پہ ہے. تو آپ اپنے خطے میں کہاں گئے؟ وی آر یو اسٹینڈنگ. اچھا ابھی آپ نے ایپٹما کا ذکر کیا, آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن, کہہ رہے ہیں کہ 150 ملیں صرف پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بند ہو گئی ہیں. وعدہ کیا گیا تھا ایک وہ ٹیکسٹائل پیکج آپ کو یاد ہے 180 بلین کا, 180 ارب روپے کا. جی بالکل. اس میں جو مختص کی گئی اماؤنٹ وہ 2 ارب کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو 300 بلین کا ریفنڈ ہے, آپ وہ دیکھیں نا, ان کے ریفنڈ پڑے ہوئے ہیں, ان کا سارا ورکنگ کیپٹل گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے. جب تک ورکنگ کیپٹل, آپ دیکھیں نا, آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ورکنگ کیپٹل. آج آپ کے بینک آپ کو قرضہ نہیں دے رہے کیونکہ وہ قرضہ دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کا 8,000 ارب روپیہ گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے. اگر 2% بھی گورنمنٹ کو ان کو دیتی ہے تو آپ ان کے دیکھیں 1,600 ارب روپیہ ان کے پاس آتا ہے.
تو بیسیکلی جو بزنس مین ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ہیلتھی انوائرمنٹ ملے. ٹھیک، نعیم صاحب آپ سے مزید بھی جانیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، گورنمنٹ کا بھی ایک سٹانس رہا ہے کہ انسرٹینٹی جو ہے اس کی وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے، اور وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ معیشت اس لیے گر رہی ہے کہ کیونکہ ہم تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم موسٹ فیوریٹ ہیں. اس پہ میں ایک بریک کے بعد آپ سے بات کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے زبیر طفیل صاحب نے، پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ پاناما کا معاملہ تقریباً 15 مہینے سے چل رہا ہے، لیکن کاروبار پہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں؟ کیا معیشت اور کاروبار واقعی مستحکم ہوا ہے؟ مستحکم تو نہیں ہوا ہے، متاثر ہوا ہوگا مستحکم. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بعض اوقات کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو تھا وہ ایک موقع پہ 53,000 پوائنٹس پہ تھا، جو کم ہو کے 43 پہ آ گیا، پھر دوبارہ بہتر ہو کے 45,000 پوائنٹس پہ آیا. اور لازمی سی بات ہے کہ جب اس قسم کے سیاسی مد و جزر ہوتے ہیں تو جو فورن انویسٹر ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کوشش ہو جاتے ہیں. زبیر صاحب کیا حکمران خاندان جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ ہے بزنس کمیونٹی کا، لوگوں کا، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس لیے کاروباری حضرات بھی دلچسپی نہیں لے رہے کاروبار میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں. کاروباری حضرات جو تھے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. کاروباری جو حضرات جو ہوتے ہیں، جہاں تک پاکستانی بزنس مین کا تعلق ہے، وہ اپنے کام میں بزی ہیں، جیسے پہلے کر رہے تھے اب بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں جو فورن بزنس کمپنیز ہوتی ہیں یا انویسٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کوشش ہو جاتے ہیں. زبیر صاحب، غیر یقینی کی فضا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا ذکر کیا، اب عام پاکستانی کا کیا امپیکٹ ہے؟ عام پاکستانی کو کیا نقصان یا فائدہ پہنچتا ہے اسٹاک مارکیٹ نیچے آئے یا اوپر جائے؟ دیکھیں، عام آدمی کو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی جو ہے اس کا روزگار اور اس کی جو زندگی ہے جیسے پہلے چل رہی ہے آج بھی اسی طرح چل رہی ہے. تو اس میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی کے لیے کوئی اتنا فرق نہیں ہے، کامن مین کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ ان کو پہلے کوئی تنخواہ سے زیادہ پیسے ملتے تھے، نہ آج کوئی کم مل رہے ہیں. تو زبیر صاحب، ہماری سیاسی قیادت جو ہے یا ایون بیوروکریٹس جو ہیں، وزراء جو ہیں، وہ پچھلے 15 مہینے سے انگیجڈ ہیں، وہ پینما کے اندر انوالوڈ ہیں. آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ آپ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں رہا، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں رہا؟ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ بعض جگہ پہ بعض جو ایسی منسٹریز ہیں جو پیناما کیسز سے کسی طرح سے لنکڈ ہیں، تو ان کی اٹینشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ان کی زیادہ توجہ اس کیسز کی طرف ہوتی ہے، تو وہ پھر ہمارے جو میٹرز ہوتے ہیں ان کی توجہ اس میں کم ہو جاتی ہے. اور اس میں زیادہ تر اس میں 2-3 منسٹریز ہوں گی جو انوالوڈ ہوں گی. فائنانس منسٹری ہوگی یا کامرس کی منسٹری ہو سکتی ہے کسی حد تک. اچھا زبیر صاحب، یہ فرمائیے کہ جو مالیاتی ادارے ہیں وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، مثلا اسٹیٹ بینک میں طارق باجوہ صاحب کو لگایا گیا. اب وہ 36 سال کا ایکسپیرینس تو ضرور ہے ان کے پاس اور بڑا اچھا سول ایکسپیرینس، لیکن بینکاری کے حوالے سے یا سینٹرل بینک کو ہٹ کرنے کے حوالے سے شاید وہ مانیٹریسٹ اکانومسٹ بھی نہیں ہے. دنیا بھر میں سینٹرل بینکس پہ تو اکانومسٹ کو لگایا جاتا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نارملی سینٹرل بینک میں جو ہے اکانومسٹ کو ہی لگایا جاتا ہے، اور جو بھی لوگ آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے بینکنگ انڈسٹری سے ضرور تعلق ہوتا ہے. لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک سول سرونٹ رہے اور اچھی ریپوٹیشن کے آفیسر تھے. وہ جہاں بھی رہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سرو کیا. SBI کے چیئرمین بھی رہے. لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا بینکنگ انڈسٹری یا اکانومی، بینکنگ انڈسٹری سے خاص طور پر کوئی تعلق نہیں رہا. نہ وہ کسی انٹرنیشنل IMF ورلڈ بینک میں کسی جگہ پہ متعین نہیں رہے. تو اس لحاظ سے جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق. اچھا زبیر صاحب، ہمارے ساتھ نعیم صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ شاید جانتے بھی ہوں گے ان کو. نعیم صاحب، اسی طرح سعید احمد صاحب ہیں. اب نیشنل بینک اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا مالیاتی ادارہ ہے، اس میں سعید احمد صاحب کو لگایا گیا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس لنڈن میں ایک نرسنگ ہوم چلانے کے حوالے سے تھا. بالکل، جیسے زبیر طفیل صاحب نے بات کی ہے،
میں بھی آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو رسپیکٹو ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں رسپیکٹو ہی ایکسپیرینس کے لوگوں کو لگانا چاہیے. اب سعید احمد صاحب کو لگانے کی وجہ تو کوئی ایکسپیرینس یا ان کا بینکنگ کیریئر تو ہے ہی نہیں, یہ تو ان کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر اگر آپ کسی نا تجربہ کار آدمی کو لگائیں گے تو اس سے اس بینک کو یا اس ادارے کو نقصان نہیں ہوگا, اس سے اس پورے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا. اور گورنمنٹ کو اس بات کا بالکل لحاظ کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے کہ دے شوڈ فائنڈ آؤٹ دا بیسٹ اکانومسٹ اور اچھے وہ لوگ جو کہ معیشت کو سمجھتے ہوں اور ملک کی معیشت کو درست کرنے کے ان کو ان اداروں میں جن کا کہ ملک کی معاشی ترقی کی راہ میں یا ان کے کا کردار رہا ہے تو ان کو وہاں پہ لگایا جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 3 چیزیں اس وقت بزنس کمیونٹی کے لیے پاکستان میں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز ہے سی پیک. اب سی پیک جو ہے سر وہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے. اب اس سی پیک سے پاکستان کو بہت ساری توقعات وابستہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ جو بھی معاملات طے ہوں اس میں پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے, فیڈریشن آف پاکستان ہے, چیمبرز ہیں, ان کے جو اسٹیک ہولڈر بزنس مین ہیں ان کو کانفیڈنس ملے. ابھی نہیں لیا جا رہا, ابھی اس طرح سے کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا. ان کو کانفیڈنس میں لیں, ان کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ جناب ہم یہ پروجیکٹ پاکستان میں کر رہے ہیں اور میں یہ اس حد تک یہ بات کہوں گا کہ پاکستان میں جو اس وقت انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا جائے سی پیک میں. ظفر حجازی صاحب جی اب وہ بیل لیتے پھر رہے ہیں, ٹیمپرنگ کے ان کے اوپر چارجز لگائے گئے ہیں, اور ایس سی سی پی کا ایک بہت بڑا رول ہے بزنس کے حوالے سے. ایس سی سی پی از دا مدر آف آل دا کمپنیز اینڈ دا انسٹیٹیوشن ان پاکستان. جو بھی آپ نے باہر سے کوئی آئے, پاکستان سے کوئی جائے, پاکستان سے کوئی کمپنی جائے, اس سے سب نے وہیں پہ رجسٹرڈ ہونا ہے. تو آل دا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن آف آل دا کمپنی رجسٹرڈ ان پاکستان آر لائنگ ود ایس سی سی پی. اب ایس سی سی پی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی مانیٹرنگ اور جس کے اوپر اگر اچھے لوگ بیٹھے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ملک کی جو کمپنیز ہیں ان کی جو بیلنس شیٹ, دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے, میں پہلے کہا بیلنس شیٹ بینکوں سے لوگ کرتے ہیں, ملک کی بیلنس شیٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں, جو ملک کی بیلنس شیٹ تو ایک اپنی جگہ ہے, جو کمپنیز جو کام کرتی ہیں نا اناملی کہاں آتی ہے, اناملی وہاں آتی ہے جب بیلنس شیٹوں میں پرابلمز ہوتے ہیں. تو ایس سی سی پی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا جی, اگر وہ یہ چیزوں کو صحیح دیکھے تو ملک کی معیشت کی جو ہے وہ بہتری میں بہت کام ہو سکتا ہے. اور کمپنیز کے جو ریگولیشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اب ظفر حجازی صاحب کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے, جو بھی معاملات ہوئے, اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ مناسب تقرر کرتی آدمی کا اور مناسب جو ہے کردار کے یا جو ایکسپیرینس کے کہہ رہے ہیں حامل لوگ اگر ان اداروں میں لگے ہوتے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی پرابلم آتی. اچھا یہ بتائیے نعیم صاحب کہ یہ مالیاتی ادارے ہیں, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, آپ لوگوں سے چیمبر آف کامرس سے کوئی کبھی ایڈوائس لی جاتی ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے, آپ سے کوئی مشورہ لیا جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اور ان لوگوں نے آپ کے بزنسز کو ریگولیٹ کرنا ہے. دیکھیے جی, چیمبرز آف کامرس کا جو زیادہ تر ریلیشن ہے وہ ایف بی آر تک ہوتا ہے. ایف بی آر جب سال میں کوئی بزنس پرپوزل یہ ٹیکس پرپوزلز ہوتی ہیں اس کی حد تک تو چیمبرز آف کامرس سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں وہ کرتے جو بھی ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, جو ان کے من میں آتا ہے اسی طرح کے وہ ٹیکسیشن لگاتے ہیں. تو جو چیمبر آف کامرس ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں, ہر محکمے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور جو بھی تاجروں کی بہتری کے لیے جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاجر ایک سائڈ پہ ہے, گورنمنٹ ایک سائڈ پہ ہے, تو وہ جو ایک فقدان ہے تاجروں کی گورنمنٹ ہے ہمیشہ, لیکن پی ایم ایل این حکومت کو یہی کہا جاتا ہے کہ تاجروں کی آپ 2013 سے شروع ہو جائیں, 2017 آ گئے, آپ 2013 سے 2017 تک حالات دیکھ لیں کدھر جا رہے ہیں, وہ خود بخود سیلف ایکسپلینیٹری. اب میں جو بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم نے آئل کی پرائز کم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج تھا ہمارے کنٹری کو, خاص طور پہ جو امپورٹر ہیں. جاپان 1% بھی آئل نہیں پروڈیوس کرتا, کوریا نہیں پروڈیوس کرتا, ملیشیا میں آئل کی, تھائی لینڈ. اب ان لوگوں نے اپنے پچھلے 10 سال کی اکانومی کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھے نا ان پہ قابو پا لی, جبکہ ہم وہ بھی قابو نہیں پایا. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بڑھتا جا رہا ہے, ہم نے اس پہ بھی قابو نہیں پایا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے اسٹرانگ میجرز لینے ہیں, ہمیں ایسی پالیسی لیکن ہمیں من حیث القوم مل کے سب کو مل کے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کام کرنا. اچھا یہ بتائیے کہ جون کے آخری ہفتوں میں بڑے بزنس مین کمپلین کر رہے تھے کہ ایف بی آر والے آ رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ فریز کیے جا رہے ہیں اور ان کے اکاؤنٹوں کو ریڈنگ کی جا رہی ہے تاکہ اپنے جو ٹارگٹ ہیں جو ہدف دیے گئے ہیں منسٹری آف فائنینس
اس کو پورے کیے جائیں. جی اس معاملے میں کوئی ٹھنڈک آئی ہے کچھ؟ اس معاملے میں تو جون کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. جون میں انہوں نے 3600 ارب کا جو ٹارگیٹ تھا وہ پورا کرنا تھا, وہ بھی 150 ارب سے شارٹ ہو گیا. اس کے بعد تھوڑا سا جولائی کا مہینہ ہوتا ہے ریلیکس ہوتا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے میلیں آ رہی ہیں, کہاں سے نوٹسز آ رہے ہیں, اور ایف بی آر اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیک نوٹسز ہیں. اچھا وہ صدیقی صاحب مجھے بھی ایک نوٹس آیا. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. نعیم صاحب آپ نے گفتگو کی اور تاجر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیکن سوال یہی ہے, تاجر کمیونٹی ہو, عام لوگ ہوں, سرکاری ملازمین ہوں, ان کا سوال یہی ہے کہ اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو ان کا انداز زندگی بہتر کیوں نہیں ہو رہا. ایک بریک کے بعد اس نقطے پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور پاناما کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا. اس سارے دورانیے میں پاکستان کے عوام نے کیا پایا کیا کھویا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت جس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے غریب آدمی کی زندگی پر, عام آدمی کی زندگی پر, اس کی زندگی کتنی بدلی ہے. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق پرنسپل اکنامک ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس ثاقب شیرانی صاحب نے. بہت شکریہ شیرانی صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا, دھرنے دیکھے, مظاہرے دیکھے, مارچ دیکھے, لیکن آپ جب عام لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ظاہر آپ سے بھی یہ ایک تو سوال ہوتا ہوگا کہ وزیر اعظم کا کیا بنے گا, حکومت کا کیا بنے گا, لیکن وہ اپنی زندگی کا احوال معاشی طور پر کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے فیصل صاحب, دو حصے ہیں معیشت کے, ایک جس کو انٹرنل سیکٹر کہتے ہیں یعنی کہ اندرونی سیکٹر, اور ایک بیرونی سیکٹر. ان کو اگر آپ نے آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو بیرونی سیکٹر میں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو آتا ہے وہ آتا ہے تجارتی خسارے کا, کہ آپ کا ملک اس وقت کتنی درآمدات کر رہا ہے, کتنی برآمدات کر رہا ہے. اب پچھلے 4-5 سالوں سے ہو رہی ہے کہ ہماری برآمدات جو ایکسپورٹس ہیں وہ مسلسل گرتی چلی جا رہی ہیں. ہم 25 ارب ڈالر تک پہنچے تھے کچھ سال پہلے, اور اب وہ ہم سر مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کا جی ڈی پی کیسے بڑھتا ہے؟ یہ میں اس بات پہ تو 1 سال سے سوچ رہا ہوں. دیکھیے ایکسپورٹس تو صرف ایک حصہ ہے جی ڈی پی کا. جی ڈی پی کے اور بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. آپ کا سوال ویلڈ اس لیے بنتا ہے کہ اگر آپ کی برآمدات اتنی تیزی سے گر رہی ہیں تو واقعی میں جی ڈی پی کی فگر جب ہم بتاتے ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے تو وہ کیسے ایکسپلین کرنا ہے, وہ ایکسپلین کرنا واقعی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہمارا جو بیرونی سیکٹر ہے, آپ سوچئے کہ 20 ارب ڈالر کی ہم سے ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی, لیکن درآمدات پاکستان کی تاریخ میں کبھی 50 ارب ڈالر کی نہیں ہوئی تھی. اب شاید 52 بلین پہ پہنچ گئی ثاقب صاحب, اب 53 ہو گئی ہیں. تو 30 ارب ڈالر کا میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی تجارتی خسارہ نہیں ہوا تھا. اور پھر اندرونی سیکٹر کی جب بات کرتے ہیں تو پھر میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بجٹری خسارے کے حوالے سے آتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے بجٹری خسارہ بہت کم کر دیا ہے, لیکن ساتھ ہی پھر یہ فگر بتائی جاتی ہے, آئی ایم ایف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے قرضہ جات لی ہیں اندرونی قرضہ جات وہ 2 ٹریلین روپیز تک پہنچ گئے ہیں. اگر آپ کا بجٹری خسارہ گر رہا ہے تو پھر یہ 2 ٹریلین روپیز کا لون لینے کی کیا ضرورت تھی. ہمیں آپ ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ پینما کا کیا اثر ہو رہا ہے ہماری معیشت کے اوپر؟ کچھ تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, میں اگر فلپنٹلی تھوڑا کہہ دوں کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کا چارج اکانومی کے حوالے سے بھی لگا ہوا ہے کافی سالوں سے پی ایم ایل این کے اوپر. صرف عدالت میں ٹیمپرنگ نہیں ہو رہی. بالکل جی, صرف عدالت میں صرف عدالت میں نہیں, ایس سی سی پی کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے. یہ جو خسارے کی آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اندرونی خسارہ جو ہے, فسکل ڈیفیسٹ جو ہے, کہ اگر آپ سارے اعداد شمار جو ہے نمبرز وغیرہ جمع کر کے دیکھیں تو ان میں تضاد ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی ریکنسیلیشن تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ واقعی خسارہ گرا, فسکل ڈیفیسٹ, بجٹ ڈیفیسٹ گرا, اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو بوروئنگ اتنی بڑھی ہوئی ہیں, اور کیسے گرا وہ بھی جب آپ کچھ ون آف آئٹمز گورنمنٹ نے جو شاید لیگلی ٹیکنیکلی یونیورسل ایکسیس فنڈ تھا فار ایگزامپل, یہ بہت ساری چیزیں مجزم کر کے انہوں نے اپنے منسٹری آف فائنانس میں ریونیوز کے طور پہ یا نان ریونیوز کے طور پہ دکھایا اور اس لحاظ سے خسارہ کم کیا. تو ایک تو یہ فیصل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کی برآمدات گر رہی ہیں تو پھر جی ڈی پی کیسے بڑھ گئی؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ, مگر پاکستان میں انفارچونیٹلی جو جیسے میں نے حوالہ دیا آج اپنے آرٹیکل میں بھی, پاکستان کا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ڈیولپنگ اکانومیز کے حساب سے سب سے چھوٹا ایکسپورٹ سیکٹر ہے.
اور صرف اب انفارچونیٹلی 7% آف GDP کا ہے. تو یعنی کہ 90% یا اس سے بھی زیادہ ہماری جو اکانومی ہے وہ چل رہی ہے ڈومیسٹک کنزمپشن پہ یا ڈومیسٹک پروڈکشن پہ. تو ایکسٹرنل اورینٹیشن اکانومی کی نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو ایکسپورٹس کا اتنا بڑا رول نہیں ہے معیشت کے اندر؟ بالکل نہیں ہے اور ہونا چاہیے. اور میں آپ کو اگر چند مثالیں دوں، وہ آپ کو شاید یاد ہو اگر وہ پریزنٹیشن جو ہم نے کی تھی کہ پاکستان کا اگر آپ موازنہ کریں لیٹس سے ویتنام کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، پاکستان کی ایکسپورٹس 7% آف GDP، ویتنام کی ڈاکٹر صاحب 93% آف GDP. آلموسٹ دیر انٹائر اکانومی جو ہے وہ اورینٹڈ ہے. کمبوڈیا 68% آف GDP اور ہم 7% پہ ہیں. ہم 14-13% گر کے ساتھ نیچے گر کے. انڈیا ہمارے ساتھ 13% پہ تھا، وہ اب جو 21 یا 23% پہ آ گیا ہے. بنگلہ دیش تقریباً 9% پہ ہوتا تھا، وہ 17-17.5% پہ چلا گیا. اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ہماری منسٹری آف فائنانس پچھلے 2-3 سالوں میں ایک ہی پیج پہ ہوتی تھیں اور دونوں یہ کہہ رہی تھیں کہ اکانومی بڑی زبردست جا رہی ہے. یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے، شاید کچھ مہینوں سے، اب IMF کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہماری وزارت خزانہ کچھ اور کہہ رہی ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈی ویلیویشن کریں، اپنی روپے کی قیمت گرائیں. آج آپ نے بھی بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے اور آپ نے وجوہات بتائی ہیں اور ساری اکنامکس بتائی ہے کہ ڈی ویلیویشن کے ارد گرد کیا گھومتا ہے. منسٹری آف فائنانس کہہ رہی ہے کہ ہم نے روپیہ اسٹرانگ رکھنا ہے اور IMF والی کہہ رہے ہیں کہ آپ روپیہ گرائیں. ایکچولی ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال ہے واحد ایک نقطہ تھا جس کے اوپر اختلاف کچھ سالوں سے چل رہا ہے. واحد نقطہ تھا جس کے اوپر IMF بھی کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہیں یا اگری نہیں کرتے. باقی سارا ان کا جو ہے نا ایک ہی مراسلہ جو نکلتا تھا وہ ایک ہی بیسکلی کمبائنڈ کمیونیکے ہوتا تھا کہ سب اچھا ہے اور آپ فکر نہ کریں، یہ معیشت ہے ٹرنڈ اراؤنڈ اور یہ اسٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. دونوں یہی کہہ رہے ہیں، دونوں یہی کہہ رہے تھے. بالکل. اب جیسے میں نے پریڈکٹ کیا تھا پہلے بھی، ہم سب کا یہی خیال تھا، جو IMF کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اکانومی سارے صحیح کہہ رہے تھے اور بیلنس آف پیمنٹس کا جو ہے خسارہ اتنا بڑھ گیا کہ شدید خسارے، مطلب شدید ایک رجحان وہ جو ہے اس کی طرف ہے، بحران کی طرف. تو انہوں نے اپنے آپ کو اب سیو کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے آپ کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ڈاکٹر اشفاق صاحب کو، ثاقب شیرانی صاحب کو سننا شروع کر دیا انہوں نے یا پڑھنا شروع کر دیا؟ ہماری ڈسکشن تو سب سے ان کی ہوتی ہے اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان سے کمیونیکیٹ کرتے رہے 3-4 سالوں سے یا گزشتہ سالوں سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے سننے کو یا ماننے کو تیار نہیں تھے. اب کم از کم ان کی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ دے ہیو کم ٹو بلیو کہ واقعی ولنریبلٹیز جو ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب جب وہ نیکسٹ جائیں گے، پاکستان جب ریکویسٹ لے کے جائے گا 2018 میں کسی ٹائم، ہم واپس جا رہے ہیں IMF کے پاس انشاءاللہ. جی الحمدللہ کہنا چاہیے، میرا خیال ہے جیسے پاناما میں ایک بولا گیا تو الحمدللہ ہم جائیں گے IMF کی طرف. کشکول توڑنے والا معاملہ وہ ختم ہو گیا؟ وہ نہیں، وہ وعدے کیے گئے تھے ہمارے مینیفیسٹو کے اندر منشور، وہ تو بڑا آسان ہے نا. آپ سیاسی طور پہ کہہ دیں گے دھرنوں کی وجہ سے کشکول دوبارہ اٹھانا پڑا ہمیں، یا پاناما کے کیس کی وجہ سے ہمیں، عمران خان کی وجہ سے، جی، یا مطلب انڈائریکٹلی سپریم کورٹ یا GIT کی وجہ سے یہ ہوا، تو وہ تو الگ سیاسی باتیں ہیں. یہ شروع سے 3 سال سے مسلسل متواتر کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئل پرائسز نے پاکستان کو بچا کے رکھا ہوا تھا. یہ اگر اپنے $70 پہ ہوتی یا $60 پہ بھی ہوتی، $70 پہ، تو پاکستان ابھی آلریڈی ڈسکشنز کر رہا ہوتا IMF کے ساتھ. یہ تو تیل کی قیمتوں نے بچا لیا ہمیں، مگر اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوئے. اور اب آرٹیکل 4 میں آپ نے دیکھا ہوگا کنٹری رپورٹ میں انہوں نے فائنلی ایڈمٹ کر لیا کہ ولنریبلٹیز آنا شروع ہو گئی ہیں اور اسٹرکچرل ریفارم سے کام نہیں ہوا. اچھا آپ نے کہا تیل کی قیمت کم بھی ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک کے بعد جب میں لوٹ کر آؤں گا تو دونوں صاحبان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور حکومت IMF کی راہ پر گامزن ہونے جا رہی ہے. یہ کیسی ترقی ہے، یہ تضاد؟ کیونکہ جب ہم بیانات سنتے ہیں تو اس کے بعد خود ہی تضاد اس میں نظر آ جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صدر KCCI شمیم فپرو صاحب نے. بہت شکریہ شمیم صاحب آپ کے وقت کا.
سر یہ بتائیے گا، یہ پاناما کے معاملے نے اب فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے، لیکن معیشت کو کتنا محفوظ کیا ہے، کاروبار کو کتنا محفوظ کیا گیا ہے اس سارے دورانیے میں؟ دیکھیے اس وقت تو تجارت جو ہے بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے، چاہے وہ چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے، وہ پوری طرح اپسیٹ ہے. اور وہ ہلو جی شمیم صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بھائی بہت بری طرح اپسیٹ ہے، اور ہر آدمی کی نگاہیں جو ہیں وہ ٹی وی چینل کے اوپر لگی ہوئی ہیں، عدالت پہ لگی ہوئی ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قدر بڑا نقصان پہنچ چکا ہے، اور اب لوگ جو ہیں اس کو مزید مطلب ہے کہ یعنی نہیں سہ سکیں گے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے نقصان کیسے پہنچا ہے شمیم صاحب؟ دیکھیے یہ آپ کو فگر تو بتائی نہیں جا سکتی، اس کے اعداد و شمار تو نہیں ہے سامنے، لیکن ایک بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے، اس لیے کہ یہ خالی ہمارا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے. لوگ باہر سے جو ہمیں آرڈر بھیجتے ہیں، جو ایکسپورٹ کے آرڈرز آتے ہیں ہمارے پاس، وہ آرڈر اس وقت رکے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریوٹ ہو جائیں، کوئی ہڑتال ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے تو ہمارا مال بھی ان سے ملے گا نہیں ملے گا، ہمارا سیزن خراب تو نہیں ہو جائے گا. تو اس وجہ سے باہر یعنی اس بات کے اوپر بہت زیادہ ان کے کنسنٹنز ہیں. تو شمیم صاحب یہ غیر یقینی کی جو فضا ہے بزنس کے اندر، اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ آرڈر، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر یقینی فضا کو ختم ہونا چاہیے. جو بھی ہے یعنی سپریم کورٹ جلد از جلد فیصلہ دے تاکہ یہ معاملہ ایک طرف ہو اور لوگوں کو پھر اس کے بعد اطمینان ہو. آپ کا کہنا ہے کہ 15 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے، اب یا آر یا پار کر دیں، فیصلہ کر دیں؟ بالکل اب تو عروج پہ آ گیا نا، اور یہ بہت پہلے سے ڈسٹربنس چل رہی تھی، لیکن اب تو بالکل عروج پہ آ گیا اور یہ ہر چیز ڈسٹرب ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اول وقت میں حل ہونا چاہیے تاکہ اب یہ نزا کا عالم جو ہے یہ ختم ہو اور لوگ پھر اس کے اندر سکون کا سانس لیں اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ دے سکیں. شمیم صاحب وہ ٹیکسز کے حوالے سے بزنس کمیونٹی بڑی کمپلین کر رہی تھی، اسپیشلی جون کے مہینے میں، جون کے آخری ہفتوں میں، اس کی طرف سے کچھ معاملہ آپ کا سیٹل ہوا؟ کوئی 300 ارب روپے کی بات کی جا رہی تھی. اس وقت تو دراصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اعداد و شمار پورے کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ زور ڈالا ہوا تھا، اور انہی لوگوں کی گردن دبا رہے تھے جو لوگ آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو اس کے اندر ٹیکس نیٹ پہ لے کر آتے ہیں تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. لیکن ہمارے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے ان کے اوپر تو کوئی ہاتھ ڈالا نہیں، اور یہ ہمارے پہ زیادہ زور دے رہے تھے جو کہ ٹیکس پیئر ہیں آلریڈی. بہرحال اب پہلے کے مقابلے میں کیونکہ یہ اپنے مسئلوں میں اب الجھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز کارروائی نہیں، البتہ اس کے اندر کوئی ایسا خاص ریلیف بھی نہیں ہوا. ٹھیک، بہت شکریہ شمیم فپرو صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ ٹیکس ریفنڈز کا معاملہ ابھی تک ویسا ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ایپٹما کا احتجاج ہوتا رہا، دیگر بھی جو باڈیز ہیں وہ احتجاج کرتی رہی ہیں. کیا حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر ولنگ نہیں ہے کہ اس معاملے کو سلجھا دیا جائے؟ دیکھیے دونوں، میرا خیال ہے کہ پارشلی دونوں چیزیں ہیں. پیسہ بھی نہیں ہے، جو آپ کا بجٹری ڈیفیسٹ ہے، جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہو گیا ہے، اور ایک کوئی کمیونیکیشن لنک جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، جو بزنس کمیونٹی بیٹھا کرتی تھی، چیمبرز والوں کو بلایا جاتا تھا، وہ بھی نہیں ہو رہا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید سارے وزراء کی اس وقت جو توجہ ہے ثاقب صاحب وہ تو پینما کے اوپر ہے، ان کے پاس ریئلی ٹائم نہیں ہے. ایک چیز جو ہے 53 بلین 50 ارب سے زائد کی ہماری امپورٹس ہو گئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی. حکومت ثاقب صاحب یہ کہتی ہے کہ اس میں بہت بڑی اماؤنٹ ایک مشینری کی ہے، تو یہ تو اچھا شوگن ہے، ایک اچھا انڈیکیٹر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں مشینری کا جو ابھی تک ایلیمنٹ ہے درست ہے، وہ بڑا ہے، تقریباً 7-8 ارب سے لے کے یہ اب آگے تقریباً کوئی 12 ارب تک پہنچ جائے گا. تو اس سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 یا 5 بلین ڈالرز جو ٹوٹل انکریز ہوا ہے، 4 یا 5 بلین ڈالر اس کا جو ہے امپورٹس کا وہ مشینری اکاؤنٹ فور کرتی ہے. مگر باقی آپ کی اور 1-2 بلین ڈالر انرجی امپورٹس ہیں آپ کی LNG کی وجہ سے، LPG کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں. باقی میرا اپنا خیال ہے ذاتی طور پہ آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی کی وجہ سے نان ایسینشیل امپورٹس میں بھی تقویت ملی ہے اس کو، کیونکہ جب آپ کا ایکسچینج ریٹ لیٹس سے 110 یا 112 یا 115 ہونا چاہیے اور آپ اس کو 105 پہ 104 پہ رکھیں تو ظاہر بات ہے امپورٹر تو خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو ابھی میں امپورٹ کر لوں بہتر ہے، سستا ہوگا بنسبت کہ جب یہ 115 ہو یا 120 ہو یا وٹ ایور. تو امپورٹس کو وہ نان ایسینشیل امپورٹس کو بھی آپ روپے کو 120 پہ لے جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں.
وہ تو IMF نے کہا ہے کہ 10 سے 20% جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے روپیہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کا قطعی طور یہ نہیں ہے میرا کہ یہ سطح ہونی چاہیے یا ہوگی. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ امپورٹس کو تقویت ملی ہے, نان اسینشل امپورٹس کو. تو میرا خیال ہے یہ کہنا کہ مشینری امپورٹس کی وجہ سے $53 بلین کیا یہ انٹائرلی درست نہیں ہے. اس میں اور بھی عوامل ہے جس میں ایکسچینج ریٹ پالیسی بھی شامل ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ روپے کو گرانا چاہیے, اگر گرانا چاہیے تو کہاں تک لے جانا چاہیے, اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیویلیویشن کا ایکسپورٹس کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا, اور ہوگا تو کتنا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب پاسٹ ہسٹری تو اسکیچی اس کی رہی ہے کہ امپیکٹ کتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس میں بہت ساری ڈفرینٹ آپ کہہ رہے کنفلکٹنگ اسٹڈیز ہوئی ہیں, مگر میرا اپنا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے جو آج میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں جو اسٹریٹیجک ہے, لانگ ٹرم ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر آپ کا گرو کر رہا ہے, وائبرنٹ ہے یا شرنک کر رہا ہے. اور پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر 13 یا 14% آف GDP سے شرنک کر کے 7% پہ آ گیا. تو یہ انسسٹینیبل ہے اور اس میں اور بھی عوامل ہے, مگر ایکسچینج ریٹ کا ضرور اس میں. اچھا, تھوڑی سی ڈفرینٹ بات, آپ پرنسپل اکنامک ایڈوائزر بھی رہے ہیں. 2006 میں ہم نے PTCL کو بیچا تھا اور 26% اس کے اساس شیئر جو ہیں وہ اتصالات جو UAE کی کمپنی ہے وہ اس کو بیچا, اور $800 ملین آپ کو یاد ہے کہ ابھی وہ بقایا جات رہ گئے ہیں. ابھی اسحاق ڈار صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹس عدالت میں جمع کروائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً روپوں میں اگر گنا جائے کوئی 113 کروڑ روپیہ ان کو UAE کی شیخ نے جو ہے وہ دیا تھا ایز اے کنسلٹنسی. ایک طرف وہ آ رہا ہے, دوسری طرف $800 ملین جو ہے وہ پاکستان کے بقایا جات ہیں. آپ کو دونوں میں کوئی کنیکشن نظر آتا ہے؟ آبویسلی پہلی بات ہے ٹو بی آنیسٹ, وہ میرا خیال ہے شاید وہ جو انہوں نے 3 سادہ پیپرز کے اوپر سلطان عیان صاحب کی پروڈیوس کی ہیں, وہ شاید کورٹ میں بھی شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے سادہ کاغذ پہ ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی اگریمنٹس ہیں, نہ اس کے پیچھے کوئی بینک سٹیٹمنٹس ہیں ٹرانسفرز کی. تو اس لیے میرا خیال ہے شاید کنیکشن بنے یا نہ بنے, آئی ڈونٹ نو, یہ مشکل ہے. بٹ یہ بائی دا وے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ الگ حکومت تھی, $800 ملین مشرف صاحب اس کو مشرف صاحب نے کیا تھا. حفیظ شیخ صاحب پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے اس وقت, جو بعد میں پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی بنے تھے, اور وہ اس وقت سے معاملہ لٹکا ہوا ہے اور زمین کے کچھ ٹرانسفرز کا معاملہ جس کی وجہ سے رکا ہوا تھا. ٹھیک, بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے یہی تذکرہ کیا کہ پاناما معاملے میں معیشت نے کتنی ترقی کی ہے. کوئی بھی حکومت ہو اس کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے کہ وہ اعداد و شمار کا سہارا لے کے عوام کو یہ بتائے کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے, ترقی کر رہی ہے. لیکن عوام کی نظر میں بھی ایک پیمانہ ہے معیشت کو مستحکم ماپنے کا, اور وہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ اسپتالوں میں کیا دوائی مل رہی ہے, کیا مریضوں کی لمبی قطاریں نہیں ہیں, کیا ایک بیڈ پر 2 مریض نہیں ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کے ہاں کوئی اور مسئلہ آتا ہے تو وہاں کی حکومت, وہاں کی انتظامیہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور پیمانے ہیں, تعلیم ہے, صحت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی عوامل ہیں, لیکن وہ آپ کی اپنی زندگی سے ہیں. عوام کو ضرور یہ ماپنا چاہیے کہ کیا واقعی معیشت نے ترقی کی ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.